तरीके से अपना रास्ता बनाया था। इन्हीं ने अवाम से कहा था कि हम सारे वडेरों से अपना साथ छोड़ के हम जो है पाकिस्तान में एक रेवोल्यूशन लाना चाहते हैं। इनका फैसला हुकूमत छोड़ने का हम तो ये समझते थे इस बुनियाद पे होगा कि MQM जो है अब अपनी राह सिर्फ हुकूमत में रहने के लिए। एजाज साहब का जवाब ले लूं क्योंकि बातें बहुत ज्यादा जमा हो गई। एजाज साहब, वो बेसिकली जो बात है वो ये है कि स्पेसिफिक्स क्या है इस पर। जिस तरह महंगाई को कम करने के लिए आपने पेट्रोल की कीमतों में इजाफे को वापस लेने का मुतालबा किया था, आगे चल के महंगाई ना बढ़े, आगे चल के करप्शन ना हो, कोई रोड मैप वजह तैयार किया गया, कोई हिकमत अमली, कोई प्लान, कोई वजह किया गया इकदाम इस हवाले से? MQM इस मुल्क की तीसरी बड़ी कौमी जमात है जी, और मैं ये जानना चाहूंगा कि ये दोनों मुकर्रर जिन्होंने बात की है ये कौन लोग हैं? ये खालिद मुमताज साहब है, रहनुमा पाकिस्तान मुस्लिम नवाज के, फिरदौस शमी नकवी साहब जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की नुमाइंदगी यहाँ पे कर रहे हैं। ठीक है, मुस्लिम लीग नवाज के जो दोस्त ने बात की है उसमें मैं ये अर्ज करता चलूं, देखिए हमने करप्शन की बड़े वाज़े तौर पे बात की है और वाज़े तौर पे हमारे जो राब्ता कमेटी मेंबर रजा हारून भाई ने कायदे तहरीक अल्ताफ हुसैन भाई के बिहाफ पर वजीर आजम के शाना बशाना खड़े होकर ये बात की है कि हम चाहते हैं कि करप्शन में वाज़े तौर पे कमी लाए हैं। और यकीनन हम समझते हैं, ये मानते हैं और ये बात जानते हैं कि गुज़िश्ता 3 साल में करप्शन अपनी इंतहा पर मुख्तलिफ इदारों में पहुंच गया है जिससे मुल्क को, कौमी इदारों को नुकसान हुआ है। लेकिन अगर वज़ीर आज़म तशरीफ लाकर इस बात पे यकीन दिलाते हैं तो एक जमहूरी पार्टी होने की हैसियत से हम ये समझते थे कि उन्होंने जो हमसे आके बात की है, जो कि वो पहली दफा नाइंजी से तशरीफ लाए थे, हम ये समझते हैं कि ये हमारा एक हमें उनको एक मौका देना चाहिए ताकि वो गवर्नेंस पे कंट्रोल करें। और जहां तक बात ये हमारे वादे क्या थे, हमने क्या किया, एक सूबा इनके पास है। सूबे के हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने आज से 8 महीने पहले चीनी 40 रुपए किलो की रूलिंग दी। चीफ मिनिस्टर आपका, वजारत आपकी, पाकिस्तान की सबसे ज्यादा शुगर मिले पंजाब में, पाकिस्तान की सबसे ज्यादा गन्ना पंजाब में। मैं सवाल करता हूं, पूरे पाकिस्तान को छोड़िए, पंजाब में चीनी आज तक 40 रुपए किलो न सिर्फ हुई बल्कि 11 दिन के अंदर 65 अरब रुपए की करप्शन की गई, जो सुबह सिंध में भी की गई और सुबह पंजाब में भी की गई। बात यह है कि आप अपने आप को बरी जिम्मा इसलिए नहीं ठहरा सकते कि हम तो सूबा सिंध में भी कोalition और फेडरेशन में भी कोalition में, लेकिन ये पूरे सूबे के ऊपर हुक्मरानी कर रहे हैं, वहां पर इनका चीफ एग्जीक्यूटिव बैठा है। दूसरी बात, तहरीक इंसाफ वालों का मैं जवाब दे दूं। जी जी, तहरीक इंसाफ वालों से मेरी गुजारिश है कि आप अपनी जात से बाहर आकर इस जंग में MQM का साथ दें। एडजस्टमेंट सेटिंगों पर सीट जीतने के बजाय आवाम के अंदर दाखिल हो। हम कराची में आपको वेलकम करते हैं, हम सिंध में आपको वेलकम करते हैं कराची में, और हम ये चाहते हैं कि आपकी क़यादत यकीनन अवामी उमंगों के मुताबिक बात कर रही है। आप अपने आप को बिल्कुल आप इस कौमी इदारे में शामिल करें, हम आपको मौका देना चाहते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने टेलीफोन लाइन पे ज्वाइन किया और अपने जो इस वक्त मौकिफ था पार्टी को उससे आगाह किया। इस पर दोनों पार्टीज ने जो अपना मौकिफ दिया उसका भी आपने जवाब दिया। बहुत बहुत शुक्रिया टेलीफोन लाइन पर ज्वाइन करने के लिए। छोटा सा ब्रेक लेते हैं नाज़रीन, इसी नोट के ऊपर हमारे तीनों पैनलिस्ट हज़रात मौजूद रहेंगे। मौजूदा सूरत हाल और हमारी सियासी क़यादत आज का हमारा टॉपिक है, इस पर गुफ्तगू जारी रहेगी। एक छोटे से ब्रेक के बाद हमारे साथ रहेगा न्यूज़ 9 प्लस। वेलकम बैक टू न्यूज़ 9 प्लस। यहाँ पर नाज़रीन आपको एक ताज़ा तरीन न्यूज़ अपडेट देते चलें। जिस तरह हमने देखा कि अब से 2 रोज कबल सलमान तासीर साहब को गोलियों का निशाना बनाया गया, उनको कत्ल किया गया। इस हवाले से कुछ लेटेस्ट अपडेट्स आपसे शेयर करते चले। कहा जा रहा है कि उनके जो कत्ल के असल मुहर्रिक थे वो उनका एक शख्स जिनका नाम कारी हनीफ था, जो 31 दिसंबर की रात उनके कातिल मुमताज कादरी के मोहल्ले में एक जलसे से जो है खिताब कर रहे थे, जिसमें उन्होंने सलमान तासीर के खिलाफ बयान दिए थे। इस बयान के जराये के मुताबिक इस मौके पर मुमताज कादरी के पास सरकारी वर्दी और सरकार का राइफल भी था और उसने तिलावत कलाम पाक भी की थी। ये तो लेटेस्ट अपडेट थी जिसको हमने आपसे शेयर करा सलमान तासीर साहब के कत्ल के हवाले से, जो कि हमने देखा कि अब से 2 रोज कबल हुआ और इसके बाद पाकिस्तान की सियासत में भी हमने देखा कि उसके असरात मुरतब होते हुए नजर आए। न सिर्फ सियासत में बल्कि पाकिस्तान की बिजनेस कम्युनिटी ने भी उनकी कमी को बड़ी शिद्दत के साथ महसूस किया। यहाँ पर हम पाकिस्तानी सियासत पर पाकिस्तान की हुकूमती रविश के ऊपर बात कर रहे हैं। अशरा साहब से मैं आना चाह रहा था और उनकी तरफ इस बात को लेकर आना चाह रहा था कि जो करप्शन की बात हो रही थी सर, और करप्शन पे जब हम बात कर रहे थे तो आपने कहा कि अपने गिरबान में झांकने की जरूरत दूसरों को भी है, जो आपको कह रहे हैं कि करप्ट वज़रा आप अपनी जो है काबीना से निकाल दें। तो आपके नजदीक इस वक्त अगर आप दोनों साथ बैठकर एक दूसरे के करप्शन में जो मुलविस अफराद हैं उनकी निशानदेही कर दें तो दोनों तरफ से करप्शन खत्म हो जाएगी। देखिए ये इंसानी फ़ैल है, मैं भी इंसान हूं। अगर मैं करप्शन करता हूं तो मुझे अपने गिरबान में झांकना चाहिए।
ٹھیک ہے نا, اور پھر مجھے کہنا چاہیے کہ آپ خراب ہیں. اگر میں خراب ہوں پھر میں کیسے کہہ سکتا ہوں کہ آپ خراب ہیں؟ یہ تو الٹی بات ہوتی ہے نا. اس لیے میں نے بھائی کو کہا کہ بھائی پہلے ہر کوئی اپنے اپنے گریبان میں دیکھ لے کہ ہم کیا کر رہے ہیں, ہم کیا پروڈیوس کر رہے ہیں, اپنے سے کیا پروڈکشن ہماری ہو رہی ہے. اگر ہماری پروڈکشن اچھی ہو رہی ہے, جو معاشرے کے لیے اچھا ہی ہے, جو صاف ستھرائی ہے, اور تو پھر تو ٹھیک ہے بات. اگر جو صرف پوائنٹس گننے کے لیے ہوتی ہے اس میں تھوڑا احتیاط کرنا چاہیے. ابھی وہ وقت نہیں ہے. ابھی پاکستان جو ہے کسی ایسی چینج کے متحمل نہیں ہو سکتا. کسی کوئی ہم ایسا غلط قدم اٹھائیں پھر یہ پاکستان اللہ نہ کرے, اللہ اس کو ہمیشہ سلامت رکھے, قائم رکھے, دائم رکھے, ہماری جانیں 100 دفعہ قربان ہو. وہ سسٹم کو ڈیریل کرنے کی بات نہیں کہہ رہے, وہ کہہ رہے کرپٹ وزیروں کو نکالتے ہیں. وہ سیدھی سی بات ہے. کون کرپٹ ہے بتائیں؟ وہ جو بتا رہے ہیں ایسے صرف بتانا. ایک میں ممتا بھائی کسی کا تو نام ہو سکتا ہے کہ بھائی فلانے بندے نے فلانے بندے نے اتنی کرپشن کی ہے, نام لے لے کہ بھائی فلانے بندہ, تو ہم اس پہ سوچے کہ بھائی ہاں واقعی ہمارا وزیر فلانا خراب ہے. اس کو میں اس پہ کچھ عرض کرنے کی اجازت. دیکھیے بڑی حیرانی کی بات ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے وزراء مانتے ہیں کہ ملک میں کرپشن بڑھی. ابھی آپ نے کون سے وزراء نے مانا؟ آپ کی جو سندھ کی تھیں وہ کل ٹی وی پہ تھیں کہ کیا مزاری شازیہ مری نے کل منسٹر کے لیے انہی نے کہا کہ کرپشن کی بات ہو رہی ہے. ایک منٹ, میں نے یہ نہیں کہا منسٹر کرپٹ ہے. پلیز میں نے کہا جو بات کہہ رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں دونوں طرف جو الزام لگا رہے ہیں وہ بھی کرپشن ہے. میری بات, وہ کہہ رہے ہیں دونوں کو صحیح. میں آپ سے یہی کہہ رہا ہوں, انہی نے شازیہ مری مانتی ہیں کرپشن بڑی, اور ایم کیو ایم کا ابھی آپ نے اظہار بھائی کا بیان سن لیا, انہی نے بھی کہا کرپشن بڑی, یہ بھی کہہ رہے ہیں کرپشن بڑی. چائنیز بڑی مشہور سیئنگ ہے کہ the fish always starts rotting from the top. ٹھیک ہے, ہیڈ سے. تو جب بھی آپ کو کوئی خرابی کی تلاش کرنی پڑتی ہے اور کرپشن جیسی چیز کو, تو ضرور یہ اصول ہے کہ اوپر گندگی ہے. اگر اوپر گندگی نہیں ہوگی تو نیچے گندگی نہیں پھیل سکتی. ایک دوسری چیز, 3 سال ہو چکے ہیں. 3 سال میں انہی نے کیا وہ اقدامات لیے ہیں جس سے کرپشن معاشرے میں ختم ہوگی؟ ایک اقدام بتا دیجئے, کوئی روڈ میپ بتا دیں کہ جی ہم یہ بل لے کے, اکاؤنٹیبلٹی بل نہیں کلیئر ہوا. بھائی آپ پاور میں ہیں, اگلے 2 سال مجھے مکمل دیکھیں, کرپٹ بیوروکریٹس ہیں, کرپٹ جنرلز ہیں, کرپٹ ججز ہیں, تو کرپٹ پالیٹیشن سارے ہمارے زمانے کے پیداوار ہیں. کسی زمانے کے, اب اگر اس ملک سے کرپشن کو پاک کرنا ہے کسی پارٹی کو ایکشن لینا پڑے گا. صرف اپنی کرسی بچانے کے لیے سارے لوگوں کو جو ہے ایک دوسرے کے, اس وقت مسئلہ کیا ہے, یہ کہتے ہیں کہ ان کا رنگ کالا, وہ کہتے ہیں آپ کا رنگ اس سے بھی زیادہ کالا. نہیں کہتے, نہیں یہی ہو رہا ہے. کوئی یہ نہیں کہ کوئی یہ نہیں کہ انہوں نے کہا وہ ایک ماضی کی بحث کو ہم ختم کرتے ہوئے میں عرض کر رہا ہوں, کیا ابھی حج اسکینڈل آیا اس پہ حکومت کی کیا ایفرٹس تھی؟ حکومت کو, میڈیا نے حکومت کو 20 دن پہلے سے کہنا, 2 مہینے پہلے سے کہنا شروع کیا کہ جو جگہ لی جا رہی ہے اس کی حالت یہ ہے. تب بھی حکومت کے جو نہیں رہیں گی. جب اعظم سواتی نے بولا تو اعظم سواتی کے بولنے کے بعد منسٹر کو فارغ کیا, ادھر سے بھی اور ادھر سے بھی فارغ کیا. جس نے نشاندہی کی اس کو بھی فارغ, اور جو منسٹر تھا اس کو. کیا اسٹیل مل کے اندر کرپشن کا ذکر نہیں کیا گیا؟ کیا پروڈکشن منسٹری کے اندر پورے پروگرام چل کر آیا کہ صاحب یہ کرپشن ہوا اور اس پر لوگ کیا نہیں کہا گیا کہ میٹرک پاس کو ایک ادارے کا, کارپوریشن کا ذمہ دار بنایا گیا؟ یہ سب کرپشن میں نہیں آتا تو کس زمرے میں آتا ہے؟ ایسا کر لیتے ہیں, بات ہم نہیں کہہ رہے کہ صاحب جمہوریت کو کوئی بات, ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اس وقت عوام بہت پسی دبی اور بہت زیادہ متاثر ہے. ٹھیک ہے, اگر آپ میں اس پہ آتا ہوں سر. یہ دیکھیں, اس پر یہ جو نام لے رہے ہیں, اگر تحقیقات ہوتی ہیں اور وہ ملزم جس پہ الزام لگ رہا ہے اس پر ثابت ہو جاتا ہے تو اس کو تو کم از کم آپ سائڈ پہ کر سکتے ہیں نا. وہ تو ضرور کیا ہے, ہم نے ایسے بہت سے اقدام کیے ہیں. ہم نے نیشنل کارپوریشن والوں کو, انشورنس والوں کو ہم نے جیل میں ایڈالا ہوا ہے. اسی طرح ہم نے وزیروں کو فارغ کر دیا ہوا ہے. جو نشاندہی ہوتی ہے ہم کسی کو ایک بات دیکھیے, بات یہ ہے
جھوٹا انسان کو کیا سزا ہونی چاہیے اس ملک میں جو جھوٹ بولے؟ آپ بتائیں کیا ہونا؟ نہیں، میں ان دونوں پارٹیوں سے سوال پوچھتا ہوں. ان کے 270 ہم تو ہے ہی نہیں نا اسمبلی میں. آپ کا پہلا آئیں گے بھی نہیں کبھی. نہیں آئیں گے یا نہیں آئیں گے، چلیے ہم جو کام کر رہے ہیں ہم اسی پہ بہت خوش ہیں اور ہم آئیں گے. 270 MNAs اور MPs نے جعلی ڈگریاں دی، یعنی جھوٹ بولا. وہ کیا ابھی بھی ان کے ساتھ اسمبلی جوڈیشری کا فیصلہ ہے، یونیورسٹیز کے رجسٹرار نے سرٹیفائی کر کے بھیج دیا ہے. اب آپ یہ جھوٹ بولنے والے کی کوئی سزا نہیں ہے. انسان جھوٹ بولتا ہے. مجھے پوچھنا اصل میں یہ ثابت یہاں پہ کرنا ہے، جیسے ہم نے پروگرام شروع میں کہا تھا اس وقت، کہ اگلے 2 سال توقعات کیا رہنی چاہیے شریف صاحب؟ جس طرح سے اس وقت تنقید ہو رہی ہے اور تنقید اتحادی بھی کر رہے ہیں، اپوزیشن بھی کر رہی ہے، اگلے 2 سال میں کوئی جامع پلان منصوبہ مرتب کریں، ساتھ بیٹھ کر چلیں، کم از کم جو مطالبات ہیں ان کو تھوڑا سا 18ویں ترمیم پاس کرائی، کم بات ہے کیا؟ 19ویں ترمیم پاس کرائی، کم بات ہے کیا؟ ہم نے بلوچستان کو سہولت دی، کم بات ہے؟ اس کے سہولت آغاز حقوق بلوچستان ہوا، اس کے بعد حقوق ملے کیا وہ تو بتا دیں. بات یہ آج 8 مہینے ہو گئے آغاز حقوق بلوچستان، وہ آغاز اختتام کب ہوگا اس کی تاریخ بتا دیجئے. ماسٹر یہ ہے کہ صرف آغاز کر دینا. کیا بلوچستان کے لوگ خوش ہو گئے؟ کیا وہاں جو ہے پاکستان کا جھنڈا، کیا وہاں پاکستان کا جھنڈا لہرایا جاتا ہے؟ کیا وہاں پاکستان کا قومی ترانہ اسکولوں میں ابھی بچے پڑھتے ہیں؟ کیا پنجابی وہاں مارے نہیں جا رہے؟ کیا بلوچستان کے لوگ علیحدگی کا وعدہ نہیں کر رہے کہ یہ سب کی ڈیمانڈ نہیں ہے؟ پھر یہ کہتے ہیں آغاز حقوق ہے. مانا ہم نے بہت اچھا کام کیا، میرے بھائی نے 18ویں ترمیم پاس کی، 19ویں ترمیم پاس کی، آغاز حقوق بلوچستان دیا، بہت اچھا. اس کا نتائج صفر، آپ کے تو نتائج نیگیٹو، مہنگائی بڑھ گئی 200. اگر ایک منٹ میں جو بات یہاں پہ کر رہا ہوں سر، میں جو آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ جو ہوا وہ تو ہوا، اگلے 2 سال کے لیے کوئی پلان، جو چیزیں ہو چکی وہ تو چلیں ہو گئیں، کوئی پلان، کوئی منصوبہ تیار ہے، کوئی اسٹریٹجی تو بتائیں، کوئی حکمت عملی تو بتائیں، کوئی ایجنڈا تو بتائیں اس پہ کرنے جا رہے ہیں. یہ تو دیکھیں سر، اس دفعے ہمارے اللہ تعالیٰ ہمارے اوپر رحم کرے، سیلاب آیا پاکستان میں، پورا پاکستان جو تھا وہ پیچھے چلا گیا. ہماری بالکل ترجیحات تھی کہ اگر سیلاب نہیں آتا تو ہم اور بھی اچھے کام کرتے تاکہ لوگوں کو فائدہ پہنچتا. یہ تو قدرت کی بات ہے، قدرت سے کوئی جھگڑا آگے کی بات کریں. اب آگے سر انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے بہت اچھی ہم پالیسیاں لائیں گے، پاکستان کو ترقی کریں گے. سندھ کا کوئلہ جو ہے جو 400 سال چل سکتا ہے، اس کو ہم باہر نکالیں گے اور دیکھتے جائیں کتنا پاکستان خوشحال ہو جائے گا. اچھا، جو انہوں نے بات کی ہے 45 دن کی جو بات کی ہے، پہلے 3 دن کی بات جو کی ہے ہاں یا نہ میں جواب دینا، اس کے بعد 45 دن کی جو بات کی ہے، آپ اس الٹیمیٹم کو کس طریقے سے، کتنی سنجیدگی سے آپ اس پر؟ سر ظاہر ہے وہ بھی ہماری بڑی پارٹی ہے، دوسری بڑی پارٹی ہے، ظاہر ہے اس پہ تو ہم سوچتے ہیں کہ بھائی نواز شریف صاحب نے جو بھی کہا ہے ہم اس کے بھی گریوینس جو ہے نا ختم کریں، کوشش کریں گے کہ اس کے گریوینس ختم ہو جائیں. ہم توقع کیا کریں؟ ہاں جواب آئے گا، نہ آئے گا، یہ کیا جواب آئے گا؟ یہ تو ان سے پوچھیں، نواز شریف صاحب سے پوچھیں، میں تو نہیں کہہ سکتا. جواب تو آپ کو دینا ہے، جواب تو آپ کو دینا ہے. ہم نے تو دیکھو پیٹرول کی ڈیمانڈ تھی نواز شریف صاحب، وہ تو ایک تھی نا، اس کے علاوہ 10 اور ڈیمانڈز بھی ہیں، 11 نگاتی ایجنڈا. یہ بتائیں پیٹرول کی قیمت بڑھائی کیوں؟ یہ بتائیں کہ پیٹرول کی قیمت بڑھائی کیوں؟ آپ یہاں سب سے بڑی پارٹی ہے، کیا ان کو احساس نہیں ہے؟ کیا ان کا عوام میں کنیکشن ختم ہو گیا؟ پاکستان مسلم لیگ کو احساس ہو جاتا ہے، ایم کیو ایم کو احساس ہو جاتا ہے، پاکستان کی سب سے بڑی سیاسی جماعت کو یہ احساس ہی نہیں ہوتا کہ لوگ کتنی تکلیف میں، کہ لوگ جو ہے یہ 10 روپے کا بم پیٹرول کے اوپر برداشت نہیں کر سکتے. ڈیزل کی قیمت جب سے ان کی حکومت آئی ہے کتنی بڑھا دی گئی ہے. دیکھیے بات یہ ہے کہ ڈیزل کی پچھلے پاکستان کی ہمیشہ تاریخ میں ڈیزل سب سے میں اس پہ آتا ہوں، لیکن میں اس پہ آنا چاہ رہا ہوں جو ڈیڈ لائن کی آپ بات کر دوں. دیکھیے یہ پاکستان پیپلز پارٹی کے لیے ایک ابھی اگر میں سمجھتا ہوں کہ اگر متحدہ قومی موومنٹ واپس سرکاری بینچوں پہ آ گئی ہے، نواز شریف صاحب نے ایک ٹائم دیا ہے، متحدہ نے جو جن خدشات کا اظہار کیا تھا اس میں سے کچھ انہوں نے دور کیے. اسی طریقے سے مسلم لیگ نون کے ساتھ بیٹھ کر بھی اگر یہ آئندہ آنے کی ترجیحات کو طے کرتے ہیں
اور 3 سال گزر گیا. 2 سال کے لیے عوام کے مفادات کو مد نظر رکھتے ہوئے اور گڈ گورننس کے لیے اور مہنگائی کو کنٹرول کرنے کے لیے, بے روزگار, میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کے بھی 5 سال کچھ بہتر ہو جائیں گے اور آنے والی عوام کے لیے بھی بہتری پیدا ہو جائے گا. اس پر جو 11 نکاتی ایجنڈا آپ کا ہے, جس کے لیے آپ 45 دن کا ٹائم ان کو دیں گے, اگر اس پر آپ کو کوئی یقینی طور پر کوئی اقدامات ہوتے ہوئے نظر نہیں آتے تو آپ کا لائے عمل کیا ہوگا, کیا کریں گے آپ؟ دیکھیے, سیاست میں جو اپوزیشن کا رول ہوتا ہے کہ پہلے تنبیہ کی جائے, پہلے نشاندہی کی جائے, وہ بہت عرصے سے ہم کر رہے ہیں, لیکن اس کے بعد اب موجود ہے کہ جو ایوان میں بیٹھی اپوزیشن کی جماعتیں ہیں ان کو بھی رابطے کیے جائیں. اس کے بعد بھی اگر نہیں ہوتا تو پھر عوام کو روڈ پہ لانے کی بات کی جائے. لیکن اس سے پہلے پھر ایک حکومت کو موقع ہے کہ اگر متحدہ قومی موومنٹ بھی لوٹ آئی ہے تو نواز شریف صاحب نے بھی جو ڈیڈ لائن دی وہ حکومت کے خلاف تحریک چلانے کا نہیں, بلکہ اس رضامندی کے ساتھ کہ آپ ان مطالبات پر غور فرما لیجئے اور اپنے 5 سال مکمل کریں جس سے عوام کو فائدہ. اگر 45 دن میں کوئی عمل نہیں بھی کرتے تب بھی آپ چاہیے کہ حکومت پوری کرے اپنے, اگر نہیں کرتے تو پھر تو نہیں جائیں گے, پھر تو جائیں گے عوام کے درمیان. آخری مرحلہ ہے جو مجھے خالد بھائی اگر سمجھا دیں. دیکھیے, جیسے میرے بھائی نے کہا, پنجاب آبادی کی ریاض سے اس ملک کا 70% حصہ ہے. اچھا, ٹائم تھوڑا کم ہے تو کرپشن کیا پنجاب میں نہیں ہے؟ کیا یہ کہہ سکتے ہیں؟ بات ساری ہے. پھر دوست سے لاسٹ ٹائم پوچھا تھا کہ وہ بتائیے کیا کرپشن ہے, جناب علی بھی کہا تھا کہ یہ بتائیے. کس کو سزا ملی؟ میں شجاع صاحب سے وائنڈ اپ آپ کے نزدیک اس وقت آپ سمجھتے ہیں, کیونکہ جس طرح سے سنہری موقع اس کو ہم اس لیے کہہ سکتے ہیں کہ اس وقت آپ کے اپوزیشن, آپ کے اتحادی, کوئی نہیں چاہتا کہ حکومت ختم ہو, کوئی نہیں چاہتا کہ آپ اپنی میعاد پوری نہ کریں. اس سنہری موقع کے باوجود آپ اس کا پوری طریقے سے فائدہ چلے 3 سال میں اٹھایا نہیں اٹھایا, لیکن اگلے 2 سال میں بھرپور طریقے سے اٹھا سکیں گے انشاءاللہ. بھرپور اٹھائیں گے اور کوشش کریں گے کہ عوام کو زیادہ سے زیادہ فیسلیٹیشن کریں, کیونکہ ہمیں بھی تو جانا ہے الیکشن میں. اگر ہم اچھا کام نہیں کریں گے تو عوام کہاں ہمیں چھوڑے گی؟ تو ہم کیا یہ مذاق ہے کیا حکومت کرنا؟ مذاق ہے کیا؟ بات کرنا تو آسان ہوتا ہے, کسی کو کرٹیسائز کرنا, کسی کے حملہ کرنا, کسی کے جذبات میں کی بات کرنا ہوتا ہے, الگ چیز ہوتی ہے. لیکن جب حکومت میں ہوتے ہیں تو جب پتہ چلتا ہے کہ کتنے روپے میں ہے. آپ کو بھی ڈر ہے عوام کا, اگلے الیکشن کا ڈر ہے, اگلے الیکشن سے فیس کرنا ہے عوام کو, اس چیز کس میں آپ جو فیس کریں. ہمیں تو پتہ ہے کہ عوام ہمارے ساتھ ہے انشاءاللہ. ہم بھی دیکھیں گے کہ عوام کا فیصلہ کیا ہوتا ہے, اور آپ جب تمام پارٹیز اب جاتی ہیں الیکشن میں تو اس وقت کیا رد عمل عوام کا سامنے آتا ہے. آپ تینوں حضرات کا بہت بہت شکریہ, آپ نے آج ہمیں شو میں جوائن کیا اور اپنی پارٹیز کے موقف سے آگاہ کیا. newsandplus@businessplus.tv ہمیں ای میل لے کر اپنے فیڈ بیک سے آگاہ ضرور کیجیے گا. حتمی فیصلہ ہوگا عوام کا, یعنی طاقت آپ کے ہاتھ میں ہے اور آپ چنیں گے اپنا اگلا حکمران. کون ہوگا, کون آپ کی امیدوں کو, کون آپ کی جو اس پر امنگیں تھی ان پہ پورا اتر سکا, کون نہیں اتر سکا, اس کا فیصلہ آپ ہی کو کرنا ہوگا. اپنا بہت خیال رکھیے گا اور دیکھتے رہے گا B+.